देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, अमेरिका का सालिस अंधेरे में डूब गया। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान आमद, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? रॉ का एजेंट आज़ाद कश्मीर से पकड़ा गया। इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के खोटे सिक्के, वज़ीर आज़म या असीर वज़ीर आज़म, 300 बच्चे मौत के मुंह में कैसे चले गए, ये पंजाब के अंदर कैसे अमल किया गया, इसके ऊपर BBC ने भी एक रिपोर्ट शाया की है। इन समेत दीगर अहम ख़बरों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। साहिब, डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ात खुद मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा। ये बड़ा अच्छा अमल होगा डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आना, और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र यकीनन ईरान के सदर को भी आना पड़ेगा, चूँकि ये पहला असूल है कि सदर के सामने ईरान का सदर ही जो है वो बैठेगा। जंग जो है वो मज़ीद एक्सटेंड हो चुकी है, जंग बंदी हो चुकी है, यानी कि जंग बंदी को एक्सटेंड किया गया है, तो ये भी एक अच्छा अमल है। पाकिस्तान का अहम रोल है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यकीनन वो चाहते हैं कि जो इस जंग को करने से मुझे नुकसान हुआ, मैं उसका अज़ाला ख़ुद से ही करूं। ये भी साबित है कि ईरान जंग जीत चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आके इसको कैश करवाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी से हमकिनार होंगे। क्या इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अरसे में पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी भी जो है वो कम हो चुकी है। साथ में क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को इतना कर्जा देना चाह रहा हूँ? क्या डोनाल्ड ट्रंप कम अज़ कम ये कहेंगे कि पाकिस्तान ईरान से जो है वो गैस और तेल जो है वो ले ले, ये जो पाबंदियाँ हैं ख़त्म हो जाएं, बदले में क्या मिलेगा? क्या कोई पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल सदर बन जाएगा? क्या ईरान की तर्ज का, जैसे वहाँ पे कुछ 36 सूबे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कोई 12 सूबे नए और बनाने जा रहे हैं, 16 हो जाएंगे, यहाँ पे भी कोई खलीफा बन जाएगा, यहाँ पे भी कोई सदर बन जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के दौरे से जहाँ पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी क्या? ये जो पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है और दूसरी जानिब अंधेरों में डूबा है, इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है उसमें भी हर घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा बिजली जाती है। पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर क्या फ़ायदा होगा और उस फ़ायदे का क्या पाकिस्तान के आम आवाम के ऊपर असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है। मुल्क के अंदर सियासियत में इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम नहीं है। कर्ज़ा हम ले रहे हैं और कर्ज़ा मिलने के ऊपर हम जो है वो जश्न मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये वाहिद हम कौम है दुनिया की जो ऐसा अमल करते हैं। लेकिन देखते हैं कि जंग बंदी हुई, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कब आते हैं, कौन कौन वफ्द में आता है, ईरान के साथ क्या बातचीत होती है, पाकिस्तान ने सालसी का जो किरदार अदा किया है इसके मुस्बत नताइज अल्लाह करे निकलें और क्या निकलेंगे, और इसका पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, किसी बंदे ने एक पोस्ट की और पूछ रहे थे कि ये जो लिखा हुआ है ना, कहते हैं कि पावर सेक्टर के एक एक्सपर्ट से दोस्त ने पूछा कि एलानिया और गैर एलानिया का मतबल क्या है, यानी कि मतलब क्या है? तो कहने लगे कि एलानिया का मतलब झूठ और गैर एलानिया का मतलब असल बात होता है। तो जिस मुल्क के अंदर बिजली लोगों को ना मिले, सस्ती चीज़ ना मिले, सस्ता पेट्रोल ना मिले, वो तरक्की पजीर मुल्क हो, वहाँ पे अदम इस्तेकाम हो, इसलिए हो कि पहले इमरान खान साहब की आँख ख़राब हुई, उन्हें जेल में रखा। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसे किया, पहले जरदारी साहब, बेनज़ीर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कोई नहीं बचा इनके शर से। आप देखें, बुशरा बेगम को रात को जो है वो अस्पताल लेके गए हैं और वहाँ पे उनकी कोई ट्रीटमेंट हुई है, तो बुशरा बेगम की जो हालत है, आँख है, वो भी ख़राब हो चुकी है। गुज़श्ता रात अल-शिफ़ा आई अस्पताल रावलपिंडी में बुशरा बीबी की दाएं आँख के पर्दा की सर्जरी 2 घंटे तक जारी रही, और पिम्स के डॉक्टर्स भी मामनत के लिए मौजूद थे, और बुशरा बीबी ने रात अस्पताल में गुजार दी, और 2 रोज़ कबल पिम्स और शफा के डॉक्टर्स ने मायने के बाद सर्जरी नागुज़ीर करार दे दी। साहिबो, ये कौन इनकी आंखें ख़राब करता है? ये क्या हो गया है? कौन सी अशूब चश्म की या कौन सी ऐसी बीमारी आई है? आखिर ये कितना जुल्म और जबर और सितम करते रहेंगे? ये फैमिली को भी नहीं मिलने देते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो हैं वो खोटे सिक्के हैं, ये आपस में लड़ पड़े हैं, और जो बेहूदगी इस वक्त PTI का सोशल मीडिया
جس طرح کی زبان سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے اوپر جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ بڑی حیران کن ہیں۔ اور میں ایک بات کے نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، سارے نہیں بیشتر، ان کے شر سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ تنقید وہ کریں، چیزیں کریں، لیکن وہ تو انسان کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہ تو انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو عام بلیڈی سویلین کو فوجیوں سے ملوا دیتے ہیں، بات تھوڑی ہو تو اس کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں ایک خاتون کو سن رہا تھا، وہ سلمان اکرم راجہ نے جمہوری طرز اپناتے ہوئے تنقید کیا کر دی۔ ہاں میں مانتا ہوں سلمان اکرم راجہ نے کچھ ساری باتیں ایکسٹرا کر دیں، اور ساتھ میں اتنی تنقید وہ ان کے اوپر کرنے کے بجائے کسی اور پہ کرتے جو ظلم جبر اور ستم کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا، لیکن ان کے اوپر بھی بولتے ہیں۔ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو وہ کون ان سے بچے گا؟ تنقید ضرور کریں، احتجاج ضرور کریں، پریشر ضرور ڈیولپ کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بد اخلاقی کریں۔ یہ نہایت ہی بری بات ہے، اور یہ کلچر جو ہے یہ بڑا برا ہے، یہ بہت پروان چڑھ چکا ہے۔ ساتھ میں 19 اپریل کو جلسہ ہوگا، اور اب یہ جو تنقید آپ نے کی ہے اس کا اثر بھی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ لائے عمل دیں گے۔ اوپر سے آگے 2 ہفتے تک ہو سکتا ہے مذاکرات کا عمل چلتا رہے، پھر اوپر سے گرمی زیادہ ہو جائے گی، بشرا بیگم بھی بیمار، عمران خان صاحب بھی بیمار، تو ان کے لیے تو اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکے جب خان صاحب کو گولیاں لگی، جب گرفتار کیا گیا، لے گئے، آنکھ خراب ہو گئی، ملنے نہیں دیا، تو کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ تو یہ جو کیا کرنے سے مراد ہے، آپ تو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا خان صاحب نے، اس کو چلاتے، جاری اور ساری رکھتے، بیچ میں ڈائیورٹ نہ ہوتے، ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرتے تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی، لیکن یہ جلسے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ اب جلسہ بھی کریں لیکن کوئی لائے عمل دیں، کوئی مومنٹم بنائیں، اپنی حکومت، اپنا صوبہ، اپنے وسائل، اپنے ووٹر، اپنے عوام وہاں پہ جلسہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سہیل افریدی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے صوبہ بھی چلانا ہے، انہوں نے خان صاحب کو بھی رہا کروانا ہے، لیکن اس نہج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں اختلافات پہنچ چکے ہیں کہ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی جیتی تھی، اب بھی جیت رہی ہے، اور آئندہ بھی لگتا ہے اگر یہی حالات رہے تو وہ جیت جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود مزاحمت جو ہے وہ جاری ہے، تنقید کی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے گا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ جائے، کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، آپ کو کوئی $3 ارب دے دے، جب تک عمران خان جیل میں ہے یہ ملک کی معیشت نہیں چل سکتی۔ دیکھیے نا، ایک طرف وزیر اعظم ہے اور دوسری جانب اسیر وزیر اعظم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں یا انٹرنیشنل میڈیا خبر دے یا پاکستانی اخبارات چھاپیں، اس میں وزیر اعظم کا نام ہی نہیں ہے، اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ اس پوری ڈیلیگیشن میں آپ نے کسی ملک کے فوجی کو حاضر سروس یا ریٹائرڈ کو ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، یہ جمہوری ملک جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہیڈ لائنز چلا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بلکہ ایک شخص جو ہے وہ کمپیرزن کر رہا تھا فیلڈ مارشل کی اس وقت جو ہے وہ پاپولیرٹی عمران خان سے زیادہ ہے۔ صاحب شرم اور حیا کی بات یہ ہے کہ ایک شخص کو جیل میں قید کر کے آزاد ملک کے فیلڈ مارشل سے موازنہ کر کے کہتے ہیں اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں میں بھی، سارے نکالیں نا اس کو باہر اور پھر ایک دن موازنہ کروا لیں، لگ پتہ جائے گا۔ ایک طرف آپ کال دیں، دوسری جانب عمران خان صاحب کو رکھیں، دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ فوجی چھاونیوں سے بھی لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو بلی کبوتر جب بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اس کے مصداق آپ بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان والا چیپٹر جو ثالثی آپ امریکہ اور ایران کے لیے کر سکتے ہیں، آپ آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، مضبوطی ہے، پاپولیرٹی ہے۔ عمران خان وہ باتیں کرتا تھا یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کرنے سے لے کے، اسلامی سربراہی کانفرنس کرنے سے لے کے، روس، چین، پاکستان، ترکی، ایران سب کو ساتھ ملا کے یہ ورلڈ آرڈر تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، پھر رجیم چینج ہوگی۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو کھوٹے سکے ہیں اس کو پہچانیے، ہر بندے کے اوپر تنقید مت کیجیے، جمہوریت ہے تنقید کیجیے، لیکن اصلاحی تنقید کیجیے۔ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے بےہودگی اور بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ آپ لوگ مضبوط رہیں گے تو خان صاحب کے حوالے سے چیزیں ہوں گی۔ 2 بڑے اہم موضوعات کے اوپر بات کروں گا۔ دیکھیے 300 کے قریب جو بچے ہیں یا 300-350 وہ موت کے منہ میں چلے گئے، جا رہے ہیں۔ ایڈز کی بیماری پھیلا دی، BBC ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، ان سب نے چیزیں چلائی، اور یہ پنجاب دیکھ لیں کس کی حکومت ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے۔ سرنجیں جو تھی وہ ری یوز کرتے رہے۔ سرنج آخر کتنی مہنگی ہے؟
انجیکشن ایک اتنا مہنگا ہے. تو اس ملک کے اندر اتنا بڑا آپ نے یہ کھلواڑ کیا, بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل گئے. اب ہم اس چیز کا انتظار کریں گے ان کو بددعا لگے گی, کوئی کوڑ کی بیماری پڑے گی, انہیں کوئی لکوہ پڑ جائے گا یا یہ مر جائیں گے تو پھر اللہ پوچھے گا. یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. اتنی غیر ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر کہ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ ہمارا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سی ڈی اے کا چیئرمین ہے, میں نے بھی کام لینا ہوتا ہے تو یہ 10-10 لاکھ روپے دیتے ہیں. پھر سی ٹی ڈی یہ سارے لوگ کہ آپ پیسے لے کے, بھتہ لے کے, سپاری لے کے لوگوں کو مارتے ہیں اور سپاری لے کے لوگوں کے کام کرتے ہیں. تو اس ملک کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر نہیں چل رہی. یہ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ بڑی بلے بلے ہوگی, فلاں چیز ہوگی, اس کا عام عوام کو کیا فائدہ بھائی. لیکن ہماری قوم بھی ایسی ہے, کل ماشاء اللہ لگ جائے یہ لڈو کھا لیں گے, یہ فوری تبدیل ہو جائیں گے, انہیں کوئی پتہ نہیں کل پیٹرول مہنگا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, فلاں چیز ہوئی تھی, لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں گے. اندھا پیار محبت ہو کسی عمران خان سے, کسی فوج سے, کسی سیاستدان سے تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, ریئلسٹک بننا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے اوپر, انہیں پتہ ہے ان کو کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے, کون سی گندی ویڈیو ریلیز کرنی ہے, کون سا نیا معاملہ کرنا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ جعلی طریقے سے چل رہی ہے. ایک وقت آئے گا, کوشش جاری رہے گی اور بہتری آئے گی. بہتری آئے گی تو اس لیے آئے گی کہ ہمارے عوام کو, ہمارے اس ملک کو فائدہ ہو, وہ ترقی کرے, حالات اور واقعات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. تو وزیر اعظم یہ اسیر ہے. وزیر اعظم سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم فارم 47 کی پیداوار ہیں تو وہ اسیر ہی ہیں نا. فیلڈ مارشل صاحب کی سٹیٹمنٹ خبر ہیڈ لائن لگتی ہے لیکن ان کا نام کہیں پہ بھی نہیں آتا, جبکہ یہ کام جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم کا ہے. دیکھیے نا, ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے لیکن ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کہاں پہ ہیں؟ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوئی بات, کوئی خبر, کوئی شکل صورت, کوئی پریس کانفرنس دیکھی اور سنی ان دنوں میں؟ غائب کر دیا. اگر ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, جب اپنا مینڈیٹ نہ ہو, آپ جعلی طریقے سے آئے ہوں تو پھر آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. نون لیگ کی بلے بلے اب پیپلز پارٹی پیچھے ہو گئی ہے. نئے صوبے بنانے کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو ہنٹ دیا, میں اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے. یہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے نا, کل یہی ثالث جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور نہ بنا دیں. تھوڑے کو زیادہ سمجھیے تو ایرانی ماڈل کے اوپر یہ جائیں گے. اس میں کوئی خلیفہ, کیا پتہ مولانا فضل الرحمان صاحب خلیفہ پاکستان ہوں پہلے, کیا پتہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب صدر پاکستان ہوں, اور یہی بات آگے چلتی رہے. 12 صوبے بننا تو اچھی بات ہے, لاکھوں نوکریاں آئیں گی, ملینز نوکریاں آئیں گی, یہی اس ملک کا حال ہے. لیکن یہ کام ان کے کرنے والا نہیں ہے. صدر فیلڈ مارشل کو بننے کی ضرورت نہیں ہے, خلیفہ بھلے مولانا صاحب کو بنا دیں. لیکن جو پہلا نظام ہے اگر وہی نہیں چل رہا تو نئے نظام کی طرف جائیں گے تو وہ تو غیر اعلانیہ جیسے لوڈ شیڈنگ ہے, ایسے ہی غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے ملک کے اندر. تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آپ نہیں ہیں بلکہ آپ اسیر وزیر اعظم میں, آپ قید ہیں. آزاد کشمیر کے اندر سے عرفان نامی ضلع حویلی سے تعلق رکھنے والا نوجوان پکڑا گیا. اس کے اوپر جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں نا وہ طنز و مزاق کر رہے ہیں, بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے, بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں. میں نے پریس کانفرنس آئی جی کی دیکھی ہے لیکن سنی نہیں اس طرح سے, میں نے فیو سیکنڈ سنا. اس میں خاور علی شوکت صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑے قابل افیسر ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے اسکرپٹ لکھا گیا یا جو تحریر لکھی گئی اس کو پڑھایا گیا وہ تو جعلی لگتی ہے. لیکن یہ سچ ہے صاحبو, یہ ریالٹی یہ ہے کہ جو بھارتی را ہے, جو انٹیلیجنس ہے, وہ یونائٹڈ نیشن کے ممبر بن کے, مختلف این جی اوز کے ممبر بن کے, بڑے بڑے آزاد کشمیر کے بڑے نام ہیں, میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, صحافیوں کو اپروچ کرتے ہیں. کیونکہ صحافی جو ہے اس کو تو سمجھ ہوتی ہے نا کون کیا کر رہا ہے, وہ بھی سارے صحافیوں کو نہیں, کچھ صحافیوں کو. تو یہ بات درست ہے کہ اس طرح سے جان بوجھ کے نہیں, جانے انجانے میں لوگوں سے ایسے کام را والے لے رہے ہیں. اور اس لڑکے نے کام کیا, وہ خود کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اسکرپٹ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو بتایا گیا, اور یہ مجھے خود بتایا صحافیوں نے کہ ان کے ساتھ بھی 6 ماہ پہلے اور ابھی 2 ماہ پہلے بھی انہیں کہا گیا جی کہ آپ بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا ہے, تو لہٰذا ہمیں فیٹف والے جو ہیں ان کو ڈیٹا چاہیے, تو ہم آپ کو کچھ ادائیگی بھی کریں گے, جو آپ ریسرچ ورک کریں گے تو ہمیں کچھ ڈیٹا چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ ٹھیک ہے سیٹلائٹ کے ذریعے ہر جگہ کے اوپر پتہ ہے کہ کون سی مسجد, کون سی جگہ, کون سا گھر, کون سی پولیس, کون سی چوکی کہاں پہ ہے, کون سا اے پی ایس اسکول کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہائیڈ ہوں گی لیکن میجورٹی چیزیں تو انٹرنیٹ سے پتہ چل جاتی ہیں. تو پھر ان کو حویلی والے عرفان کی ضرورت کیوں پڑے گی؟
یہ بونڈی حرکت را کیوں کرے گا؟ اور وہ بتائے گا کہ میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ پھنس چکے ہیں تو میں آپ کی چیٹ جو ہے وہ ریلیز کر دوں گا اور میں را کا ایجنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبو یہ بات درست ہے کہ سادہ لوگوں کو جس ملک میں غربت ہو، کھانے کے لالے پڑے ہوں، بے روزگاری ہو، انہیں را کے لوگ مختلف روپ دار کے ان سے ڈیٹا لینے کی اصول کے لیے ویڈیو، فوٹو، باقی چیزیں، لائیو لوکیشن، تو وہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، اور یہ ایسا عمل ہے۔ ایسے عمل کے لیے کچھ صحافیوں کو بھی جو بڑے قابل ہیں انہیں اپروچ کیا گیا، انہیں کہا گیا، لیکن وہ ان کے جال میں نہیں آئے۔ الٹا انہوں نے جو ادارے تھے، جو پاکستانی فوج تھی، انٹیلیجنس تھی، ان کو انفارم کیا کہ ایسے ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز کو شک کی نگاہ سے ضرور دیکھیں، لیکن جو سچ ہے اس کو قبول بھی کیجیے اور ہر چیز کا مذاق مت اڑائیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اتنی قباحتیں ہو چکی ہیں، اتنے فساد اور اتنے جھوٹ پھیلائے جا چکے ہیں کہ اب سچ بھی جھوٹ لگتا ہے اور کئی بار جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اعتبار نہیں رہا نا، آئین نہیں ہے، عمل نہیں ہے، قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ تو صاحبو یہ آج کا پہلا ایپیسوڈ تھا، دوسرے میں بھی آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔